अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में क़याम के दौरान मिर्ज़ा नासिर और मिर्ज़ा मुबारक वहाँ आए। फ्रैंकफर्ट में शराब की फैक्ट्री के मीनारे, जिसे हनिंगर टुरम कहते थे, के साए में अहमदियों की मस्जिद थी। चमचा नंबर 1 मसूद जेलमी मस्जिद का इंचार्ज था। मैंने उन्हें उनके पूरे क़याम के दौरान वल्लाह रत्ती भर दीन का काम करते नहीं देखा। जेलमी मर्सिडीज़ें किराए पर लेकर उन्हें अय्याशियाँ कराता फिरता। फिर मैंने मस्जिद में मिर्ज़ा मुबारक को 1.5 घंटा फ़ोन पर लंदन बशीर रफ़ीक से बातें करते सुना। स्वाय शॉपिंग के कोई और बात नहीं थी। फ़लाँ रंग के फ़लाँ साइज़ के कश्मीरा ऊन और पश्म के इतने इतने स्वेटर ख़रीदे, फ़लाँ ब्रांड के इतने चॉकलेट और फ़लाँ ब्रांड की टॉफ़ियाँ और ना जाने क्या क्या कुछ। ये पैसे इनके बाप की मेहनत के थे। सीधे साधे ना समझ बल्कि कहूँगा अहमक मुसलमानों के चंदों के थे। नाम को वहाँ से मेयर से मुलाकात कर ली। इत्तेफाक से मैं उनके वापस पहुँचने से पहले अपने सालाना विज़िट पर पाकिस्तान जा पहुँचा। मिर्ज़ा नासिर अहमद ने खुतबे में वो झूठ बोले कि खुदा की पनाह। इनके और इनके बाप के तो मैंने दुनिया के सफ़रों में झूठ साबित होने के खुद मुशाहिदात किए हैं। इसीलिए मुझे इनसे इंतहाई नफ़रत हो गई। मुझे रबवा के चंद लोगों ने कहा, आप जो कहते हैं कि रबवा में लूत का दौर रिपीट हो रहा है, तो आप भी उनमें से शामिल होंगे। शेख करीम, जिसने अहमदियों के ख़िलाफ़ वेबसाइट शुरू की हुई है, मुझसे इंटरव्यू लेते वक्त कोशिश में रहता कि मेरे अपने किसी स्कैंडल का पता लगे। अव्वल तो मैं इस नतीजा पर पहुंचा कि शेख करीम जो कुछ कर रहा है वो उसमें सिंसियर नहीं है। एक तो ये कि वो स्टेज पर महज़ब ज़बान बोलता है और जो ही नीचे आता है वो शेख करीम बन जाता है, यानी हर फिक्रे में गलीज़ गालियों का इस्तेमाल। मैं इन्हां दी भैन नूं याद देंगा, ये उसका तकिया कलाम। इतनी मुझे शर्म होती थी, और मैं बल्कि आपको इस शर्मनाक कोटेशन के लिए भी आपका मैं माजरत खा हूँ। कहते हैं, हांडी केतली को कहती है तुम काली हो। बंदा पूछे कि जिनकी गलाजत तुम एक्सपोज कर रहे हो उनसे बढ़कर तो तुम खुद गलीज हो। एक दिन मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया, मेरे सामने फौजिया को कॉल किया और मुझे तासुर देने के लिए जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो उसे तू करके मुखातब करता। अरे कहाँ फौजिया और कहाँ तुम? वो एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल खातून है। इन स्पाइट ऑफ ऑल वो अपने वक्त के मुल्क के चंद चोटी के एजुकेशनिस्ट की बेटी है। और तुमने ये भी नहीं सीखा कि औरत का एहतराम किया जाता है। मौलवियों से पैसे खाने के लिए तुमने चक्कर चला रखा है और अब उन्हें भी तुम्हारा पता लग गया है। वेबसाइट के नाम पर 2 दोस्तों से हजार डॉलर लेकर वापस नहीं करता। कहते हैं, द मोमेंट यू थिंक यू फाउंड विजडम यू लॉस्ट इट। तुमने खुद रब्वा में लचर ज़िंदगी बसर की और तुम सबको अपने जैसा समझते हो। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई गुनाहगार हो लेकिन कोई साबित कर दे कि मैंने रब्वा में इस जैसा, यानी कि शेख जैसा कोई गंदा काम किया हो। मैं डॉक्टर रमज़ान का बेटा हूँ, जिनके बारे में उनके वक्त के लोग कहा करते थे, जब तुम्हारा बाप मेडिकल कॉलेज से छुट्टियों पर गांव में आता तो गांव की लड़कियों से देखने के लिए जमा होती। उसने औरतों की मौजूदगी में कभी आंखें ऊंची नहीं की थी। मैं उनसे बिल्कुल अलग निकला। मैंने कभी आंखें नीची नहीं की। नीची करूँगा तो दुनिया को कैसे देखूँगा। ताहम हमेशा ये मद्देनज़र रहा कि ये भी किसी की बेटी, बहन या माँ है। 5वीं 6ठी जमात तक जबकि शऊर नहीं होता, हम भी महल्ले और फैमिली की लड़कियों के साथ खेलते थे। सब बच्चे क्यूरियस होते हैं और वो इनोसेंट सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं जब मुल्क से बाहर आकर जर्मनी में मुलाजमत करने लगा
تو صرف ایک بار پلے بوائے جو کہ پورنوگرافک میگزین ہے کی ورک گردانی کی، پھر کبھی خواہش نہ ہوئی۔ یورپ جاتے ہوئے ایران میں ایک اسٹرپٹی شو میں چلا گیا۔ عورت آہستہ آہستہ کپڑے اتار رہی تھی۔ ابھی شو ایک چوتھائی بھی نہیں ہوا تھا تو اٹھ کر باہر آ گیا کہ یہ بھی کوئی تفریح ہے۔ لاہور چھاؤنی میں جب والد صاحب ملٹری ہسپتال میں تھے، بنگلہ ملا ہوا تھا جس میں نوکروں کے کوارٹر تھے۔ جب داڑھی مونچھ نکلنے شروع ہوتے ہیں اور مردانی کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت مجھے بھی لڑکیاں اچھی لگنی شروع ہو گئی تھیں۔ بنگلے کے پہلے میں ایک الیکٹریشین کا گھر تھا، اس کی بیٹی بھی نئی نئی جوان ہو رہی تھی۔ میں نے ایک دن اسے چاکلیٹ کھلا کر ایک خالی کوارٹر میں بلا لیا۔ آدھے انچ کے فاصلے سے قسم کھا کے کہتا ہوں پیچھے ہٹ گیا کہ اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ بس اسی طرح کے چند ایک اور واقعات ہیں، لیکن جب میری شادی ہوئی تو الحمدللہ ٹیکنیکلی میں ورجن تھا۔ میری شادی ٹھیک نہیں جا رہی تھی اور میں ناخوش رہتا تھا۔ ایک رشتہ دار لڑکی ایسے حالات میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن بیوی کے رویے سے آزردہ حالت میں اس لڑکی کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ میں نے پہلی دفعہ زنا کا مرتکب ہو جانا تھا۔ اس نے کپڑے اتار پھینکے، لیکن اس کا پیریڈ تھا، اللہ نے بچا لیا۔ تاہم مرزا بشیر الدین محمود یا وہاب جیسی ایڈونچرز کی امید نہ رکھیں۔ راکم کی دوسری بیوی خوبصورت بھی تھی اور نیک بھی، ایک غیر مسلم خاتون۔ جب دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوں تو انسان کیوں ادھر ادھر منہ مارے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت صاحبوں سے تو ہم گناہگار بدرجہ بہتر ٹھہرے، تو پھر چاہیے تو یہ کہ ہم حضرت صاحب ہوں اور یہ ہمارے مرید۔ جسٹ وشفل تھنکنگ۔ ہاں، جہاں تک ہم جنس پرستی کا تعلق ہے، باخدا اس کا سوچ کر بھی گھن آتی ہے۔ اسی لیے ربوہ کے ماحول سے شدید نفرت رہی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہر کس و ناقص بما خلیفہ وقت کے اس غلیظ فعل کا کیوں خوگر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میں واحد ایسا تھا، کئی اور بھی یقیناً تھے، لیکن وہ نظر نہیں آتے اور نہ وہ اعلان کرتے ہیں۔ لیکن شیخ کریم جیسے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ جیسے وہ خود ہیں، ہر کوئی انہی سا ہے۔ جب حکیم مولوی نور الدین صاحب کے خاندان کے خلاف مرزا محمود نے بکواس کا طوفان کھڑا کر رکھا تھا، اسے ایک خطبے میں مولوی نور الدین صاحب کی اولاد کے بارے میں یہ کہتے سنا، دیکھنا ایک دن یہ کشکول لے کر بھیک مانگا کریں گے۔ تم نے داڑھی رکھ لی اور پگڑی پہن کر اپنی چالوں سے ایک کلٹ تشکیل دے لی اور لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے ہتھ کنڈوں سے آباء و اجداد کی عیاشیوں اور بدکاری کی زندگی گزارنے لگے، اور کشمیر میں ایک تالاب کے اندر وہاب عمر کا عضو تناسل پکڑ کر تم نے کہا جوانی ہو، پیسہ بھی ہو، ہر قسم کی سہولتیں بھی میسر ہوں، کسی گرفت کا بھی خوف نہ ہو، تو پھر کون برائی سے بچتا ہے؟ تم سمجھتے تھے کہ ہر کوئی تمہاری طرح بے شرم، بدکار، بے حیا، مکار اور شیطانی فطرت رکھتا ہے۔ تمہارے ہی خاندان کے ایک شہنشاہ نے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر تاج محل بنایا۔ اس نے اپنی درندانہ شہوت کو محبت کا نام دیا اور ایران و وسط ایشیا سے ماہرین بلائے۔ انہیں کہا مجھے ایسا چاہیے جو رہتی دنیا تک لوگ میرا نام لیں۔ انہوں نے کہا اپنے خزانے سے ایک کشتی کو ہیروں جواہرات اور اشرفیوں سے بھر دیں۔ اس نے ایسا ہی کروایا اور وہ کشتی میں جمنا کے دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہوئے۔ عین بیچ میں پہنچ کر آرکیٹیکٹوں نے مٹھیاں بھر بھر کر ہیرے جواہرات اور اشرفیاں دریا میں پھینکنی شروع کیں۔ بادشاہ نے کہا دیوانے ہو گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے جہاں پناہ، جیسا تاج محل آپ چاہتے ہیں اس کے لیے دولت ایسے ہی لگے گی۔ شاہ جہان نے فارسی میں کہا گو ہیڈ۔ اب تاریخ میں سے سچی محبت کی ایک داستان سنیں۔ جب انگلستان کی موجودہ ملکہ کے دادا کا انتقال ہوا
تو ملکہ کے تایا نے بادشاہ بننا تھا۔ اس وقت برطانیہ کی سلطنت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ ہانگ کانگ سے شروع ہو کر مغرب کی طرف چلنا شروع ہو جائیں اور زمین کا پورا چکر لگا لیں تو آپ کا ہر قدم برٹش امپائر پر پڑتا تھا۔ اس وقت کیا ہوا کہ ہونے والے بادشاہ کو امریکہ کی ایک ایسی خاتون سے محبت ہو گئی جو دو دفعہ طلاق شدہ تھی۔ برطانیہ کے قانون کے تحت ایسی خاتون سے شادی کرنے والا تخت کا حقدار نہیں ہو سکتا تھا۔ پارلیمنٹ نے ملکہ کے تایا ایڈورڈ ہشتم سے کہا، آپ کے لیے 2 چوائس ہیں، یا تاج یا خاتون۔ ملکہ کے تایا نے جواب دیا، یو کین کیپ یور کراؤن، اور تمام عمر اس سادہ سی عورت کے ساتھ درویشی میں گزار دی۔ پوری تاریخ میں محبت کی ایسی اور مثال دکھا دیں۔ اگر میں تب ہوتا تو مرزا محمود سے کہتا، تم نے جو مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹ کر عیاشی کے لیے دولت اکٹھی کی، اس کا مقابلہ ایڈورڈ ہشتم کو ملنے والی دولت سے ریت کے ایک ذرے اور ہمالیہ پہاڑ کا موازنہ ہے۔ تم نے جو کہا کہ دولت کی فراوانی ہو تو پھر کون برائی سے بچتا ہے؟ اس بیان اور حقیقت کے پیش نظر کردار کے لحاظ سے ایڈورڈ ہشتم کا اور تمہارا موازنہ یوں ہے جیسے فاختہ اور خنزیر کا۔ میں تاریخ کا ہر روز مطالعہ کرتا ہوں، لیکن تم سا بدکار مجھے ابھی تک تاریخ کے اوراق میں نظر نہیں آیا، اور تم نے اپنے آپ کو مسلم عود اور فضل عمر کے القاب دیے۔ حقیقت میں تم ایک جوکر ہو۔ میں جب جرمنی میں تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ منان عمر کا بیٹا اسامہ، جسے میں نے بالکل چھوٹا سا دیکھا ہوا تھا، جرمنی کی کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ وہاں 5 سال کے قیام میں کبھی اس سے مل نہ سکا۔ پھر ہم کینیڈا آ گئے۔ میں اردو پوسٹ میں ہفتہ وار کالم لکھتا ہوں تو بعض قارئین میری تحریروں کو پسند کر کے کال کرتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں یا گھر بلائیں گے۔ ان میں سے ایک کلین شیف سکھ جو برمپٹن میں رہتا ہے نے مجھے گھر پر بلایا اور ساگ دال مرغے وغیرہ سے آؤ بھگت کی۔ اس نے کہا کہ وہ بھی جرمنی میں رہ چکا ہے، پھر بتایا کہ اس کی بیوی کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو ایک پاکستانی ڈاکٹر نے علاج کیا اور اوپر نیچے 4 بچے ہوئے اور سب اس ڈاکٹر نے ڈیلیور کیے۔ پھر بولا کہ ہم دونوں خاندان اب 2 جان یک قلب ہیں۔ وہ ڈاکٹر منان عمر کا بیٹا اسامہ تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایم ڈی بھی کیا اور ایک دو مزید پوسٹ گریجویٹ ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ گرجیت نے بتایا کہ اسامہ نے جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں اونچے مرتبے کی ملازمتیں کیں۔ جرمن عورت سے شادی ہوئی اور تینوں بیٹے امریکہ میں اعلیٰ یونیورسٹیوں میں پروفیسر وغیرہ ہیں، اور اس کی بہن کا خامد پیٹرولیم کا پروفیسر اور کروڑ پتی بزنس مین ہے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ خود اسامہ کی دولت کا کوئی حساب نہیں۔ پھر جب گرجیت کے بیٹے کی شادی پر اسامہ سے تقریباً 55 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ بالکل ایک سادہ سا انسان نظر آیا۔ میں نے پوچھا وہ کشکول کہاں ہے؟ حیران ہو کر کہنے لگا، کون سا کشکول؟ تو جب میں نے اسے یاد دلایا تو اس نے کھسیانے سی ہنسی لیکن اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا۔ تب میں نے سوچا کہ حکیم مولوی نور الدین صاحب کی تمام اولاد تو محنت اور حلال کا پیسہ کما رہی ہے، جبکہ مرزا محمود کی 6-7 بیویوں سے ساری اولاد لوگوں کے چندوں کے غلط استعمال سے لاکھ پتی اور کروڑ پتی بنی۔ اب یہ سب اس طرح اکٹھی کی ہوئی دولت پر کتے بلیوں کی طرح لڑتے ہیں۔ مسلمان جو احمدیوں سے کم نہیں کہ احمدیوں سے زیادتیوں اور ظلم و ستم کے نتیجہ میں جرمنی میں ایک احمدی کے کینیڈا میں اسائلم کی درخواست کے بعد اسے اسائلم ملنے پر ایک پریسیڈنٹ قائم ہوا اور احمدیوں کو آسانی سے امیگریشن ملنے لگا، لیکن کہتے ہیں کتے کی دم کو نلکی میں 20 سال تک ڈالے رکھنے کے بعد نکالا گیا تو وہ پہلے ہی کی طرح ٹیڑھی کی ٹیڑھی تھی۔ حکومت کی طرف سے اس مراد سے فائدہ اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کو ایک بزنس کی سکیم سوجھی۔ مرزا ناصر کا بیٹا فرید پاکستان میں غیر احمدیوں سے پیسے لے کر ان کے نام کینیڈا کے انچارج کو روانہ کرتا اور یہاں کی تنظیم انہیں احمدی بتا کر انہیں امیگریشن دلاتی۔
پکڑے گئے اور اخباروں میں خبر چھپی۔ شرم کا مقام ہے۔ مرزا محمود، تمہاری کہی ہوئی کوئی بات کبھی پوری بھی ہوئی؟ خدا حافظ، باقی پھر